This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। तेल की कीमतों के हवाले से कई प्रोग्राम्स किए हैं। प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही हैं। अब अगर इस वक्त की बात करें तो जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि इस पूरे साल में भी ऑयल प्राइसेस में हम एक स्लम्प ही देखेंगे। $40 फ़ी बैरल से ज़्यादा या इसी 40-45 के ही रीजन में प्राइसेस मूव होती हुई दिखाई देंगी। अब हम सब जानते हैं कि पिछले साल भी, बल्कि 2014 जुलाई 2014 से लेकर अब तक जो सूरत हाल रही है उसको अगर हम देखें तो ऑयल प्राइसेस में ये जो हम सबड्यूड सिनारियो देख रहे हैं, इसकी वजह मुख्तलिफ राय हैं। लेकिन एक तो ये कि जी ओपेक के जितने भी मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया, वो अपनी प्रोडक्शन में कमी नहीं कर रहे। ऑन द कॉन्ट्री हम देखते रहे कि पिछले साल चाहे हम ईरान की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, अल्जीरिया की बात करें, इसके अलावा इक्वाडोर की बात करें और भी दूसरे ममालिक, वो बाय एंड लार्ज बातचीत होती रही है कि जी ओपेक के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन को कम करें। फिर ये भी देख रहे हैं कि इराक़ में भी सप्लाई बड़ी तेज़ हो गई है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। अप्रैल और मई के महीने में जब कनाडा में वाइल्ड फायर्स, आग वगैरह लगने का ये जो सिलसिला एक इलाके में हुआ, तो फिर ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि जी हो सकता है कि इसकी वजह से अब ज़ाहिर प्रोडक्शन में कमी होगी और प्राइसेस में कुछ इजाफा होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अब ये पाकिस्तान की इकॉनमी की तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर $15 बिलियन हम हर साल ऑयल इंपोर्ट बिल में देते रहें तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन एक ही चीज़ कि अगर पेट्रोल की इंपोर्ट के हवाले से बात करें तो अगर हम पिछले महीने का डेटा देखें तो पिछले महीने रिकॉर्ड हाईएस्ट इंपोर्ट पेट्रोल हुई है। वैसे तो हम अक्सर 4 लाख टन की बात करते हैं, लेकिन 4 लाख नहीं बल्कि 5 लाख टन के करीब इंपोर्ट हुई है। जब प्राइसेस कम होती हैं तो ज़ाहिर है फिर बहुत से लोग ज़्यादा ख़रीद करते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करके उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑयल की प्राइस है उसको कम होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना चाहिए। दुनिया भर को तो देखते हुए यही लगता है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए अब क्या डिसीजन लिया जाएगा, नंबर 1। सेकेंडली, रिसेंटली हमने देखा कि ऑयल इंडस्ट्री और ओगरा के दरमियान क्रूशल टॉक्स हो रहे थे रिगार्डिंग एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है कि अगर हम देखें तो ओगरा की तरफ से जो हम रीसेंट डेवलपमेंट देख रहे हैं वो तो ये है कि ये रूल्स ये कहते हैं कि ऑल द ऑयल रिफाइनरीज, चाहे वो उसमें ऑयल रिफाइनरीज हों या मार्केटिंग कंपनीज़ हों, ऑयल पाइपलाइन कंपनीज़ हों, इन तमाम के तमाम को $2 मिलियन नॉन रिफंडेबल फ़ी देनी है फॉर ग्रांट ऑफ रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, एक्सटेंशन, असाइनमेंट, रिव्यू, ट्रांसफ़र, अमेंडमेंट, रीलोकेशन और रीअश्योरेंस ऑफ लाइसेंस। क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा हाई फ़ी है? ये क्यों इस तरह की डेवलपमेंट सामने आई है? इसकी वजूहात क्या है? कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है? ऑयल इंडस्ट्री और ओगरा के दरमियान जो कशमकश इस वक्त हम देख रहे हैं, इसका हल क्या होगा? इन एडिशन टू दैट, अगर दुनिया भर में देखें सिनारियो की बात करें तो IMF ने कह दिया कि जी चाहे हम सऊदी अरेबिया की बात करें या पर्शियन जो एरिया है, अगर यहाँ पे देखें तो जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको एक साल में तकरीबन $300 बिलियन के रेवेन्यू में कमी होगी। यानी $300 बिलियन अगर रेवेन्यू में कमी होती है तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ धचका होगा इन तमाम इकोनॉमीज़ के लिए। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के हवाले से हम जब पिछले साल बात कर रहे थे तो यही हम कह रहे थे कि जी आने वाले साल में ग्रोथ तकरीबन 1.5% के करीब रहेगी, GDP ग्रोथ। इसलिए कि ज़ाहिर रेवेन्यू पे, ये जो ऑयल रेवेन्यू, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंस होती है। तमाम चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे, इसी हवाले से आज हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है सुहेल भट्ट साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एनर्जेटिक्स के। सुहेल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू खलील साहब, या मोस्ट वेलकम। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ये जो रेगुलेशंस के मामलात होते हैं, एकदम से कोई डिसीजन आ जाता है, फिर इंडस्ट्री का रिएक्शन आ जाता है,
یہ جو چیزیں ہیں اس سے انڈسٹری کو نقصان پہنچتا ہے, کنزیومر کو نقصان پہنچتا ہے, یا اس طرح کے اسٹیپس لیے جانے چاہیے جس کے ذریعے ایک تو ریگولیشن بہتر ہوگی اور دوسرا اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی اکانومی کو ہوگا. ریسنٹلی یہ جو آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی کروشل ٹاکس بٹوین اوگرا اینڈ آئل انڈسٹری, اب اس میں سب کے سب ہیں نا, آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی ہیں, ریفائنریز بھی ہیں. یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ملین روپیز ایک ایگزابیٹنٹ فی ہے, یا جو والیوم جنریٹ ہوتا ہے, جتنے پیسے کماتے ہیں یہ تمام کے تمام سیکٹرز جس میں ریفائنریز بھی ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز, ان کے لیے پیسہ کچھ نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں لائک اوگرا, ان کو بہت ہی افیکٹو ہونا چاہیے آف کورس, اور ان کا جو کام ہے ریگولیشن کا ان دا انٹرسٹ آف کنزیومرز ایز ویل ایز ان دا انٹرسٹ آف انڈسٹری اینڈ دا کنٹری ایٹ لارج. They should be able to perform their duties or responsibilities in an effective manner. تو اس میں اگر اوگرا نے ریسنٹلی جو نئے پاکستان آئل رولز جو ہیں, پاکستان آئل رولز جو ہیں اس کے تحت جو اب آیا ہے, یہ جو اس میں یہ ہے کہ دے وانٹ کہ جتنے بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ریفائننگ ہیں ان کے رولز جو ہیں یہ چینج ہوں, اور اس کو جو ہے نا وہ کریں, بیکاز دے وانٹ ٹو اسرٹ دیم سیلز. اینڈ آلسو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی ہیں, ریفائنریز بھی ہیں, جو کئی ابھی جو کنڈیشنز ہیں اوگرا کی وہ ابھی سم ہاؤ فار ون ریزن اور فل نہیں کر پاتی. تو اب دے آر آسکنگ کہ یہ جو ان کے جو نئے اب ان کے لائسنسز ایشو ہوں تاکہ یہ نئے طریقے سے آپریٹ کر سکے اکارڈنگ ٹو ہاؤ دا اوگرا وانٹس اٹ. تو جہاں تک 2 ملین کا ہے یا 4 ملین کا, اٹس ناٹ اے ویری بگ سم آف منی. اور بیسیکلی بات یہ ہونی چاہیے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں یا ریفائنریز ہیں وہ اگر ان کی آف کورس کاسٹ کنسٹرینٹس ہیں تو دے کین لابی فار ہائر مارجنس, جس میں کہ ان کی ساری کاسٹ ایبزارب ہو جاتی ہے. تو آئی وڈ سے کہ آئل اینڈ مارکیٹنگ اور ریفائنریز کی طرف سے جو ریفائننگ مارجنز ہیں یا آئل مارکیٹنگ کمپنی کے مارجنز ہیں, دے کین آسک فار این انکریز ان آرڈر ٹو آف سیٹ دیئر کاسٹ. لیکن جو اوگرا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دے وانٹ ٹو انیکٹ نیو رولز اور ان کو ان آرڈر ٹو میک دیم مور افیکٹو, تو ان کو بھی جو ہے اسرٹ کرنے کا بالکل پورا حق ہے اور ہونا چاہیے اس طریقے سے. اب اس پہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ the legality of the new fee structure under Pakistan Oil Refining, Blending, Transportation, Storage and Marketing Rules 2016. جی یہ بیسیکلی یہ جو ہم بات کریں رولز 2016 کی, یہ کتنا زیادہ کوشن دیتے ہیں اوگرا کو کہ یہ ڈیسیجن لیا جائے, اور پھر آئل انڈسٹری کیا واقعی وہی کام کرے گی جو اوگرا کی طرف سے انسٹرکشنز جاری ہوں گی, اس لیے کہ رول 2016 بیسیکلی ایک پاور دیتا ہے اوگرا کو. جی بالکل. یہ نئے رولز لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو پچھلے رولز میں یا رولز نہ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جو خامیاں سامنے آئی ہیں, جس کی وجہ سے ایک تو جو ہے وہ جو سٹوریج ریکوائرمنٹ ہے ڈفرینٹ پیٹرولیم پروڈکٹس کی, وہ او ایم سیز فار ون ریزن اور ادر نہیں رکھ پاتی, یا اور کوئی ایسے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے انڈر دا نیو رولز. تو آئی وڈ سے کہ نئے رولز یہ بالکل پروگریسو بھی ہیں, دیر نیڈ آف دا ٹائم ایز ویل, اور ان کو بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جہاں تک یہ کہ ٹو ٹیک دیم آن بورڈ وائل فائنلائزنگ دیز رولز, یس آئی ووڈ ایگری ود دی آئل مارکیٹنگ کمپنی اینڈ ریفائنریز کہ ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی سنا جانا چاہیے, اینڈ دی فائنل ورژن آف دا پاکستان آئل رولز جو کہہ رہے ہیں آپ, وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اور اس میں یہ کہ اٹ کینٹ بی ون ون سچویشن فار اونلی ون پارٹی, اٹ ہیز ٹو بی گیو اینڈ ٹیک آن بوتھ سائڈس. بٹ دا آبجیکٹیو از دیٹ دا اوگرا کی جو رسپانسبلٹی ہے ان انشورنگ دیٹ کنزیومر پروٹیکشن بھی ہو, اس میں کنٹری لیول کی اسٹریٹجک اسٹوریج بھی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی موجود رہے, اور یہ کسی ایک ضابطے کے تحت سب ریفائنریز بھی اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی یہ چلتی رہیں. تو آئی تھنک اوگرا ہیز ٹو بی اسٹرانگر اینڈ ویری افیکٹو گوئنگ فارورڈ. سر صاحب, آپ پی ایس او میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ رہے ہیں, اس کے علاوہ باقی میں آپ وہاں بھی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر رہے ہیں, اور اس وقت یہ جو کنسلٹنگ کمپنی ہے اس کے بینگ دا سی ای او, اتنا ایکسپیرینس ہے, دنیا بھر میں آپ نے کام کیا کویت اور مختلف ممالک میں. اپنے تجربے کی اس میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں
واقعی اوگرا ہیز بیکم اسٹرانگر ان ٹرمس آف گیٹنگ دا تھنگس امپلیمنٹڈ، یا پھر ہمارے ملک میں ریفائنریز اتنی مضبوط ہیں، اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ جو چاہیں منوا سکتی ہیں، یا پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیز جیسے اکثر ایک پرسیپشن ہے، پرسیپشن میں بھی رانگ، کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اتنی پاورفل ہیں کہ جو چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں اوپر لے کے جا سکتی ہیں، جس کو چاہیں نیچے لے جا سکتی ہیں، جیسے جس کو چاہیں ہلا سکتی ہیں. از اٹ اے ٹرو پرسیپشن؟ دیکھیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز اینڈ ریفائننگ وین کمبائنڈ ٹوگیدر دے آر اے ویری ویری پورٹنٹ فورس. اور اوگرا جو ہے وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور اس وہ منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے سارٹ آف پریو میں آتی ہے، وہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ون تھنگ از ویری ویری کلیئر کہ جتنی بھی ریگولیٹری اتھارٹیز اسٹرانگ اور افیکٹو ہوں گی، اسی طریقے سے آپ جو اس سیکٹر کی جو ریگولیشن بنائے جاتے ہیں ان کو آپ افیکٹولی امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، وچ از گڈ فار دا کنٹری اینڈ وچ از گڈ فار دا کنزیومرز ایز ویل اینڈ which is good for the marketing companies as well, because وہ پھر ایک unlimited competition کا جو ہے چیز وہ آپ اس کو ایلیمینیٹ کر لیتے ہیں. بیکاز اگر اوگرا کی ریکوائرمنٹ اسٹرکٹ نہیں ہوں گی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی مشرومز کر رہی ہوں گی جو مور اور لیس کر رہی ہیں، اس میں وہ کئی چیزوں کی جو ہے نا وہ کمپلائنس نہیں ہوتی پھر، بیکاز ظاہر ہے ٹو کمپلائی چیزوں کی یا زیادہ تر چیزوں کی کمپلائنس نہیں ہو پاتی، بیکاز کمپلائنس کرنے کے لیے ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو کہ ایک نئی آئل مارکیٹنگ کمپنی نہیں فلفل کر سکتی. تو میرا خیال میں اس میں دا سروائیول آف the strongest and fittest and most efficient oil marketing company should be there, because this is good for the consumer as well as for the country also. And then the regulation کا مقصد ہی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی رکھیں اور اس سے آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی آپ کے پورے ہوں. جہاں تک ریفائننگ سیکٹر کا تعلق ہے، ریفائننگ سیکٹر زیادہ تر وہ بھی پبلک سیکٹر میں بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنی بیکاز پی ایس او آ جاتی ہے، منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کے، وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کی کمپنی ہے، وہ 55-60% اس کا شیئر ہے. تو وہ ایک بہت ایک ڈومیننٹ سیگمنٹ ہے جو کہ آئل مارکیٹنگ کا، جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو اس میں جو ہے یس دے آر ویری پاورفل، دے کین اسرٹ آلسو سو مچ سو کہ جو بھی اب پی ایس او کے حوالے کی جو پرائسنگ ہوتی ہے وہی مارکیٹ پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی مور اور لیس. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ سب ہم کہتے ہیں کہ پی ایس او از پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، اور پھر ایک پرسیپشن ہے، آئی مے بی رانگ، یہ پرسیپشن غلط بھی ہو سکتی ہے کہ پی ایس او میں جو ٹاپ پوزیشنز ہیں وہاں پہ جن کو پسند کیا جاتا ہے لگا دیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی اس میں سچائی ہے، اس میں کتنی سچائی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک پرسیپشن تو ہے کہ جی جس کو پسند کیا جاتا ہے ان کو بڑی اچھی چیز، بڑی ٹاپ پوزیشنز پی ایس او میں دی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو، یہ تو میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو ایک کامن پرسیپشن ہے کہ جی ٹیلنٹڈ لوگوں کو شاید اس جگہ نہیں لایا جاتا، جو بڑے ہی پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں ان کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے اللہ جانتا ہے، یا پھر وہ لوگ جانتے ہیں جو کام کریں. لیکن یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہے کہ پی ایس او گورنمنٹ رن آرگنائزیشن ہے، تو پھر یہ ہم نے اخباروں میں چھپتے ہوئے بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ جی پیٹرولیم منسٹر بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے تھریٹس ملی ہیں بیکاز آف سرٹن تھنگس. اس کا مطلب تو ہے کہ یعنی منسٹر بھی اتنا اسٹرانگر نہیں ہے، منسٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، او ایم سیز اتنی اسٹرانگر ہے کوئی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں او ایم سیز کی اسٹرانگ، پی ایس او از دا اسٹرانگسٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی. اور پی ایس او میں چونکہ میں نے خود کام کیا ہے ایز اے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر، تو پی ایس او میں لارجلی جو ہے جو میں نے دے ویری گڈ پروفیشنلز، ہائی کلاس پروفیشنلز ہیں، جنرل مینیجر لیول تک، سینئر جنرل مینیجر لیول تک. I myself was a deputy managing director with a 30 years oil and gas sector background. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارے پسندیدہ شخص تھے یا وہ اتنے پروفیشنل نہیں تھے. صرف ایک پوزیشن ایسی ہے جو جس کا کہ ایک پولیٹیکل ایک بائس تھوڑا سا ہوتا ہوگا، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہوگا یو نو. لیکن
آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ہسٹری دیکھیں, میں آئی ول بی ویری فرینک اینڈ کینڈیڈ اباؤٹ دس, کہ اتنی فریکوینسی سے مینیجنگ ڈائریکٹرز چینج ہوتے رہے ہیں اور ایکٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹرز کام کرتے رہے ہیں, پھر ایک نیا مینیجنگ ڈائریکٹر آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کسی بھی جو پالیسی کا تسلسل ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اتنی کی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے. ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کو میں نے ایک جگہ انوائٹ کیا, ان سے بات چیت ہوئی, اور ایگزیکٹلی کچھ دنوں کے بعد ان صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ نو مور مینیجنگ ڈائریکٹر آف PSO. میں نے کہا یار آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس تھا, اتنی پوزیشن پہ رہے. کہنے لگے بس آپ نو مور. میں نے کہا ابھی تو جوائن کیا تھا آپ نے؟ کہنے لگے بس ابھی جوائن کیا تھا اور ابھی میں نے چھوڑ دیا. اب یہ جو پوزیشنس ہیں بیسیکلی دے آر کروشل پوزیشنس, بٹ اینی ویز دس از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ ٹاپک. یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس تیزی سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کی بات کروں, گاڑیاں بک رہی ہیں, پھر اس کے علاوہ ڈیزل کی ریکوائرمنٹ, اور پھر جس طریقے سے پالیسیز آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کسان پیکج وغیرہ بلینس آف روپیز کا دیا جا رہا ہے, اب اس سے ظاہر ہے کہ وہ ٹیوب ویلس اور تمام چیزیں. تو جس تیزی سے انرجی کی کنزمپشن میں ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر پرائسز کم بھی ہو جاتی ہیں تب بھی پاکستان, حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جن کی پرائسز میں ہم کمی دیکھ سکتے ہیں بیسڈ آن دا انٹرنیشنل سیناریو, لیکن کیوں اتنی زیادہ کمی نہیں ہو رہی؟ اسی حوالے سے ول کنٹینیو. وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کہ پاکستان میں آئل پرائسز اس وقت, پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ ٹھیک ہے, کم ہے, زیادہ ہے؟ جو سناریو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں, اگر آئل پرائسز $40 فی بیرل تک ہیں تو پاکستان میں پرائسز کیا واقعی یہ ہونی چاہیے جو ہیں زیادہ ہیں, کم ہونی چاہیے؟ اگر کم ہوں گی تو کیا پھر ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوگا؟ جیسے کہ ہم نے جولائی کے مہینے میں, پچھلے مہینے میں دیکھا کہ ریکارڈ ہائی امپورٹ ہوئی ہے پیٹرول کی, تقریباً 5 لاکھ ٹن کے قریب اگر ہوئی ہے, تو دیٹ شوز کہ کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, پرہیپس بیکاز آف دا لوور پرائسز. اگر مزید کمی ہوتی ہے تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ پھر ریگولیشن کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے آئل انڈسٹری میں, اور کیا واقعی وہی ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں جو ہماری معیشت کو بہتر بنائیں گے, یا پھر ڈیسیجنس لیتے وقت اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, ایک ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے ایک ٹیم جو ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے جس کا شاید کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہماری اکانومی کو؟ سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ڈیسیجن لینے کی بات ہوتی ہے تو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے؟ اب اس میں جیسے آئل کی بات کر لیں تو جتنے بھی سیکٹرز ہیں, ہم دیکھیں نا, یہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن ہیں یہ لوگ ہیں, CNG کے ہیں, اس کے علاوہ اب تو LNG وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, پھر یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں SSGC اور سعید نظر کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور پھر ریفائنریز, ان تمام کو آن بورڈ لے کے ان کی ان پٹ سے کوئی فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ یہ جتنی بھی زیادہ جو کمپنیز کے آپ نے نام بتائے ہیں, SSGC اور SNGPL اور پاکستان اسٹیٹ آئل, زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں, رائٹ, اور ان کے جو MDs اور CEOs ہیں وہ ریگولر ان کانٹیکٹ میں تو رہتے ہیں وہاں پہ, جو اسلام آباد میں, چاہے وہ سیکریٹری پاور ہو یا سیکریٹری منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز ہو, کس حد تک وہ کنوے کرتے ہیں اور کس حد تک انہیں سنا جاتا ہے, دیٹ آئی ایم ناٹ ویری کلیئر. اور کس حد تک وہ سناتے بھی ہیں, کس حد تک اپنی باتیں بھی بتاتے ہیں کہ بالکل صحیح, یہ مسائل ہیں ان سے ہم دو چار ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ جو محسوس کیا ہے کہ جتنے بھی انٹرسٹ گروپس ہیں, چاہے وہ CNG والے ہوں یا LPG والے ہوں, زیادہ تر اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں سب لوگ کہ بھئی ہمارے لیے بہترین سولوشن نکل آئے, اور اوور آل پکچر ان کو ہوتی بھی نہیں جو کنٹری لیول کا, جسے آپ ایک ہیلی کاپٹر ویو کہتے ہیں. تو وہ ویو جو ہے وہ کسی سینٹرل اتھارٹی یا تو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے, یا پھر وہ منسٹریز میں ہوتا ہے جو کہ وہ اس چیز کو رن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک چیز ہے وہ پرائسنگ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ کافی فلکچویٹ کر رہی ہیں بٹوین, یہ ابھی فرام $27 ان فیبرری ٹو وہ 52 تک گئی ہے
in June, and then it has come back to $42 پر بیرل ٹوڈے. تو یہ ابھی فلکچویشن یہ جاری رہے گی. اب ہمارا یہ جو پرائسنگ کا جو ہے اس کو ہمیں بالکل اس کے ساتھ نتھی نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ اگر اوپر جائیں گی تو پھر ہم اوپر, کیونکہ پرائسز نیچے لانا آسان ہے, اس کو زیادہ انکریز کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے, پھر اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال میں بہتر جو وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ پرائسز کو ایک لیول تک لے آئیں اور اس سے نیچے نہ لے کے جائیں, اور اسی طریقے جب پرائسز انٹرنیشنل اوپر جائیں گی تو آپ کے پاس ایک کوشن اویلیبل ہوگا کہ جو کہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ابھی فار ایگزامپل ابھی 42 تک چلی گئی ہے پرائس, تو ابھی گورنمنٹ نے اس مہینے جو پرائسز جو ہے اس کو اضافہ کوئی نہیں کیا, یہ جو 1 اگست سے شروع ہوئی ہیں, وچ از آئی تھنک گڈ, آئی تھنک جو انہوں نے اچھا اقدام کیا ہے, کیونکہ اب پرائسز اب جب نیچے اب جائیں گی تو یہ پرائسز جو پچھلے مہینے کے جو کارگوز آئے ہوئے تھے جو سلائٹلی مور ایکسپینسو, جس کی وجہ سے اوگرا نے جو ہائر پرائس کرنے کی ریکمنڈیشن دی تھی, لیکن اب جو کارگوز آئیں گے وہ لو پرائس پہ ہوں گے, تو اب وہ ایک آف سیٹ ہو جائے گا فرام نیکسٹ منتھ. اوگرا کی چلتی بھی ہے یا صرف اوگرا ریکمنڈیشن دیتا ہے؟ اوگرا ریکمنڈ دے دیتا ہے اینڈ دین منسٹری آف فائنانس ڈیسائیڈز دس, perhaps in consultation with the ministry. جیسے عام فہم میں کہتے ہیں کہ چلتی ہے اوگرا کی, کہ اوگرا جو کہتا ہے نہیں دیکھنا وہ نہیں, اگر وہ اوگرا کی سمری جب جاتی ہے تو وہ ہر دفعہ وہی اپروو نہیں ہوتی, اس میں چینجز کیے جاتے ہیں اور اس کی ڈیفینیٹلی پولیٹیکل اس کی بھی لیننگ ہوتی ہے ان ڈیسیجنز میں کہ وچ از دا موسٹ پاپولر ڈیسیجن, تو وہ کیا جاتا ہے اینڈ یس دیٹ از یوزڈ. تو اوگرا کی 100% نہیں چلتی. آئی انڈرسٹینڈ. اچھا, اگر جو صورتحال ہے بین الاقوامی اس وقت اس کو دیکھیں تو یہ جو چپخلش ہم دیکھ رہے تھے, ایران, سعودی عربیہ, پھر وینیزویلا بہت زیادہ آگے آ رہا تھا, ایکواڈور, الجیریا, نائجیریا میں جو مسائل ہو رہے ہیں, عراق میں سپلائی بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے, پھر دوحہ ٹاکس ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں جو ہم دیکھا کہ وہ فیل بھی ہو گئے. اب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا ڈیز خاص طور پہ اس کیلنڈر ایئر میں آئل پرائسز اسی طرح سبڈیو رہیں گی؟ اب سب سے جو بڑا کنزیومر ہے دنیا میں, ہم کہتے ہیں کہ جی یو ایس کی بات کر لیں, چائنا کی بات کر لیں, وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلٹ ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے لگتا تو یہی ہے کہ آئل پرائسز یہ $40 فی بیرل کے قریب ہی رہیں گی, ارد گرد ہی رہیں گی, یا ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ہو جائیں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو جو سچویشن مور اور لیس ابھی جو ہے اگر تو وہی رہی اور اس میں کوئی جیو پولیٹیکل فیکٹر نہ آیا یا ایک بہت ہی وائلڈ قسم کی جو ہے نا وہ سپلائی ریس نہ شروع ہوگی بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران, تو جو اس وقت ہے اور جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہے, اور اگر تو یہ ابھی ایگزسٹنگ سچویشن رہتی ہے تو میرے حساب سے دا پرائس آف آئل شوڈ ہوور اراؤنڈ $40, اوکیجنلی بریچ کرے گی ٹورڈز ہائر 30s میں, and maybe up to $45 by the end of this year. اگر یہ ان میں دیکھیں ابھی سپلائی کا جو گلٹ ہے نا وہ اب کروڈ آئل سے شفٹ ہو کے ریفائنڈ پروڈکٹس پہ چلا گیا ہے, کیونکہ ہوا یہ کہ جب پرائسز کروڈ آئل کی کافی نیچے تھیں اس زمانے میں بہت ریفائنریز کے مارجن بھی بڑھے ہوئے تھے اور ریفائنریز نے بہت زیادہ پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کی اور اس کو بڑے ہائی سٹوریجز, انوینٹری لیولز اس وقت جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے ہیں ورلڈ وائڈ دے آر دا ہائیسٹ لیول. اب اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ آپ کے کروڈ آئل میں تو ری بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا, کبھی وہ آرٹیفیشیلی فار ایگزامپل نائجیریا میں کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ ان کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, جو آئل فائرز تھیں کینیڈا کی وہ ہوئیں, اس کی وجہ سے آپ کی سپلائی کنسٹرینٹ پیدا ہو گئی. پھر لیبیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو ان کی نیشنل آئل کمپنی ہے وہ اس وقت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک ہے ویسٹ اور ایک ہے ایسٹ, اور ایک ویسٹ کے کنٹرول میں جو ہے وہ ایسٹ کو ایکسپورٹ کرنے نہیں دے رہے یا ایسٹ والے ویسٹ کو ایکسپورٹ کرنے نہیں دے رہے. تو لیبیا کی بھی سپلائی ابھی کنسٹرینڈ ہے بیکاز آف دا پولیٹیکل فیکٹرز. اب ایران از ویری ایگریسو بیکاز ایران کا پہلے ٹارگیٹ تھا کہ 4 ملین بیرلز اے ڈے تک ہم پہنچ جائیں گے, دین ویل ٹاک اباؤٹ دا فریز. اب انہیں اپنے ٹارگیٹ ریوائز کر کے 5 ملین کر دیا, 5 ملین بیرلز اے ڈے دے وانٹ ٹو اچیو. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایران کہتا ہے کہ نہیں 5 ملین پہ جا کے میں پرائس فریز کی بات کروں گا, تو سعودی عربیہ از آلریڈی کانشیس آف دس فیکٹ اور وہ اپنا مارکیٹ شیئر بڑھانے اور ریٹین کرنے میں بہت ایگریسولی چل رہے ہیں بیکاز دے ہیو دا ایگزسٹنگ کیپیسٹی, دے کین ڈو اٹ ٹوڈے اف دے وانٹ ٹو. تو اس وجہ سے جو ہے نا آئل پرائس کین گو ان ٹو دا mid-30s آلسو.
اگر یہ پرائس وار چل گئی اور جس طرح کی سپلائی فرام لیبیا بھی اگر اویلیبل ہو جاتی ہے اور پرائس فرام یہ جو نائجیریا کا بھی ایشو نہیں رہتا اور عراق کی پچھلے مہینے ریکارڈ پروڈکشن تھی جولائی میں جس کی وجہ سے اب آئل گلٹ جو ہے نا وہ دوبارہ پیدا ہو رہا ہے. تو وہ آئل کا گلٹ جو ہے نا وہ اب ایک کروڈ آئل گلٹ بھی ری بیلنسنگ کو اپسیٹ کر سکتا ہے. اور جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ کیونکہ اب ریفائنری مارجنز تھن ہو گئے ہیں بیکاز جب آئل پرائس اوپر گئی تو ریفائنری مارجنز تھن ہو گئے, تو آج کل ریفائنریز بھی جو ہے نا وہ کروڈ زیادہ نہیں لے رہی ریفائننگ کے لیے, جس کی وجہ سے کروڈ کا جو اسٹاک لیول ہے وہ بھی بڑھے گا. تو دیٹ ول بی اندر فیکٹر دیٹ ول انکریز دا 530 ملین بیرلز جو ہے امریکہ کا اس وقت کروڈ سٹوریج ہے, اور اسی طریقے سے تقریباً 250-300 ملین بیرلز گیسولین کے سٹاکس ہیں اور دوسرے پیٹرولیم پروڈکٹس کے سٹاک ہیں. تو ود سو مچ ہائی انوینٹری بینگ کیریڈ, تو اس وقت جو سچویشن, پھر رگ کاؤنٹ جو ہے وہ بھی 1400 سے 330 تک آیا in the last 1.5 to 2 years. اب 330 سے وہ 374 تک, یعنی 44 rigs have been added during the month of July, جس سے کہ اب یہ میسج دار ہے دنیا کو کہ now the production of oil will increase more. جب پروڈکشن ہوگی تو سپلائی انکریز ہوگی, تو وہ ایک بیئرش ٹرینڈ پھر وہ کریٹ ہو جاتا ہے in the as far as the pricing of oil is concerned. تو ابھی جو سینیریو بیسیکلی بن رہا ہے کہ یہ اگر تو کوئی ڈرامیٹیکلی سچویشن چینج نہیں ہوتی تو اٹ ول ہوور اراؤنڈ 40 پلس اور مائنس $2-3, اور اگر یہ جاتا ہے بٹوین ایز اے پرائس وار ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اٹ کین گو mid-30s اینڈ ایون لو ٹو 30s. گولڈمین سیکس اور اسٹینلے مارگن آر بوتھ پریڈکٹنگ کہ $30 ایون اٹ کوڈ ٹچ. تو اب ڈفرینٹ لوگ اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن ون تھنگ از شیور کہ انرجی لینڈسکیپ ہیونگ چینج فار گڈ بیکاز آف رینیوبل انرجی فیکٹر, بیکاز آف کلائمیٹ چینج جو کمپلشنز ہیں اس کی وجہ سے, تو آئل پرائسز ول آلویز بی انڈر پریشر. اب جیسے انڈیکیٹرز کی بات کر لیں, فنڈامنٹلز کی بات کر لیں, ابھی جیسے آپ نے بات کی عراق کے حوالے سے بات کی, رشیا کو تو اگر ہم دیکھیں تو رشیا از آلسو آن اٹس گو, بالکل ریڈی بیٹھا ہوا ہے, اور جس طریقے سے وہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے نہ صرف گیس کی بلکہ آئل کی بھی. میٹنگ میں بھی رشیا کا ایک اہم رول تھا, دو ایران ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ, لیکن رشیا نے وہاں پہ ایک قسم کی ڈومیننس تو دکھائی, اپنی پاور تو وہاں پہ دکھائی. اب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے, انڈیکیٹرز کو اور تمام فنڈامنٹس کو دیکھتے ہوئے, ہم اکتوبر, نومبر, دسمبر میں بھی یہی باتیں کر رہے تھے, اور پھر جنوری, فیبروری میں جب یہ آئل پرائسز $27 فی بیرل تک آئیں, ہم نے ایک پروگرام کیا. پھر دوحہ کے ٹاکس سے پہلے جو 17 اپریل کو ٹاکس ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا. اب تقریباً اگر ہم 8-10 مہینے کو دیکھیں تو جو ہم انالیسز کر رہے ہیں ایگزیکٹلی سچویشن تو وہی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی کئی پروگرامز کیے, اس میں ہم نے یہ ڈسکشن کی جی آئل پرائسز $30, $35, $40, $45 فی بیرل سے زیادہ نہیں بڑھیں گی. ریزن بینگ کہ سعودی عربیہ اور اٹس پرشین گلف الائز وہ بالکل ریڈی نہیں ہے کہ اس کو کم کرے. حالانکہ چینج بھی آئی نا, سعودی عربیہ کی آئل منسٹری میں النعیمی صاحب ہٹے, ان کو ریپلیس کیا کسی نے, خالد فلی جی, تو ہٹے. اب النعیمی صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے کہ جی کیا ڈیسیجن آئے گا, ہیونگ سو مچ ایکسپیرینس ان دس فیلڈ. اب اگر اوورال سچویشن دیکھیں تو اس وقت ہمیں ایگزیکٹلی وہی سناریو دکھ رہا ہے جو 8 مہینے 10 مہینے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اس لیے کہ دوحہ کی جو ٹاکس ہیں اب بھی لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ عراق میں سپلائی اب بھی بڑھ رہی ہے. سعودی عربیہ از ناٹ ولنگ ٹو لوور دا پروڈکشن. ایران وہی ایگزیکٹلی کام, جیسے ہم 3, 4, 5, اب تو 5 پہ آگے 5 کی بات کر رہے ہیں کہ پروڈکشن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. رشیا از آلسو انکلائن ٹو انکریز. اب اوپیک کا جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے ان آئل پروڈکشن کروڈ میں وہ تو 40% کے قریب ہے, باقی 60 تو دوسروں سے آ رہے ہیں نا. کینیڈا میں وائلڈ فائرز کی وجہ سے بھی کوئی امپیکٹ نہیں آیا, وہاں بھی پروڈکشن چل رہی ہے. اور پھر آلٹرنیٹ انرجی کی جو ریسورسز ہیں ان میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ سولر ہو, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے
تو لگتا تو یہ ہے کہ صرف یہ سال نہیں بلکہ اگلا بھی 2017 کیلنڈر ایئر بھی پورا اسی طرح چلے گا. آئل پرائسز میں ایسا اضافہ نہیں ہوگا جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت زبردست سائن ہے. جی آئی آلسو سی ان میڈیم ٹرم 2017 2018 ان مائی ویو یہ اب جو فیوچر فنومینا یہی رہے گا. یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ 2018 میں پرائسز $100 چلی جائیں گی یا 2019 ایسا نہیں ہوگا. اب یہ وہ پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ بوم اور بس سائیکل جو یہ والا ہے نا, اس کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. دے آر ڈریون بائی ٹیکنالوجی, دے آر ڈریون بائی چینج ان دا مکس ان فیور آف رینیوبل انرجی ٹیکنالوجیز آف دا فیوچر. اور کلائمیٹ چینج کی کمپلشنز ابھی جو COP21 پیرس میں جو ہوئی ہے اس میں جو ٹارگیٹ ہے وہ جو یورپین کنٹریز کے لیے وہ 31% جو ہے ان کا انرجی مکس میں رینیوبل انرجی ہونا ہے فار آل دا ECC کنٹریز. اب ان کی اب یہ کنزمپشن پیٹرن میں بھی آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی اب چینج ہوگا ریلیٹو ٹو آئل کی جو پرائسز بہت زیادہ یورپ میں واقعی چینج آئے گا. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو فرانس کی صرف ایک ملک کی ایگزامپل لیتے ہیں, وہاں پہ جتنی بھی بجلی بنتی ہے مور دین 70% وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے بناتے ہیں. تو دے آر موونگ. اور جرمنی اور باقی کے ملک تو بہت رینیوبل انرجی پہ بہت زیادہ سو مچ سو کہ ایٹ سرٹن ٹائمز 100% ویری ویل سیڈ. اس لیے کہ جرمنی میں تو انڈیویجولز خود الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے بلکہ حکومت کو بیچ رہے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ اب امریکہ میں بھی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ اب وہ گیس بھی اویلیبل ہونے کی وجہ سے سارے کول پلانٹس بند ہو رہے ہیں. تو یعنی کہ the natural gas is now replacing the coal plants, and in the longer term renewable energy will replace the fossil fuels. This is what is going to happen, and I don't see the prices of oil going beyond 60-65. پتہ نہیں وہ کون سا سینیریو ہوگا جس میں وہ $60-65 یا 70 تک پہنچ جائے گی. تو اٹس ناٹ دیٹ آئی ہیو اے ویری بیئرش مائنڈ سیٹ, بٹ آئی تھنک ریئلسٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کوئی وجہ مجھے ایسی نظر نہیں آتی کہ with so much of abundant energy available in forms of renewable solar and wind and all that کہ یہ oil وہ پرانے the good old days will not come back. اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ 2007 میں جب دنیا میں اکنامک کرائسس, یہ شروع میں تو ظاہر ہے وہ فائنینشیل کرائسس تھے, پھر اکنامک کرائسس ہوئے. 2007 میں یہ جو سب پرائم سے چیزیں شروع ہوئی ہیں, پھر فائنینشیل اور پھر الٹیمیٹلی اکنامک کرائسس بن گئی جس میں پوری دنیا کو ہی تقریباً سوائے چند ممالک کے لپیٹ میں لیا. تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آئل پرائسز میں اضافہ نہیں ہونے والا, اس لیے کہ ظاہر ہے جب اکانومی آپ کی پرفارم نہیں کرے گی, جب اکنامک گروتھ ہی آپ کی سلگش ہوگی, بہتری آئے گی نہیں, تو آپ پھر کنزمپشن پیٹرن اپنا نہیں بڑھاتے نا. جی. لیکن آپ دیکھیں کہ 2007 میں چیزیں ہوئیں. 2008 کے شروع میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہیڈس آف اسٹیٹس, پریزیڈنٹ آف امریکہ یہ بیل آؤٹ پیکیجز کی بات کر رہے تھے. اور اسی سال 2008 میں جب دنیا میں اکنامک کرائسس آ گئے تھے, اسی سال آپ دیکھیں کہ جون 2008 میں دیکھیں آئل پرائسز $147 فی بیرل تک پہنچ گئیں, جس کے بارے میں شاید ہی کوئی سوچ سکتا تھا. اب یہ چیزیں کیسے موو ہوتی ہیں, کیسے ایک دم سے پرائسز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ آئل پرائسز $200 فی بیرل تک پہنچ جائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کمنٹیٹرز ہیں انرجی سیکٹر کے, وہ یہ پریڈکشن ان کی رینج کرتی ہے فرام $10 پر بیرل ٹو $, میں بھی $200 بیرل. لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی اٹیچڈ ہیں کہ وہ کن کنڈیشنز میں. دیکھیں پرائس آئل کی بڑھ سکتی ہے اگر آپ اس کی سپلائی کو کم کر دیں. فار ایگزامپل ابھی جو گلٹ پیدا ہوا تھا وہ اباؤٹ 2 to 3 ملین بیرلز اے ڈے کا فرق تھا صرف. اگر یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز 2 to 3 ملین بیرلز اے ڈے کم کرتے رہتے پر ڈے پروڈکشن تو یہ آئل گلٹ پیدا نہیں ہونا تھا. ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو فریز کی ہم بات کرتے ہیں اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ آپ آئل پرائسز کو پراپ اپ کریں, اس کو اوپر لے کے جائیں. لیکن چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا بٹوین ڈفرینٹ اوپیک کنٹریز دیم سیلوز اور ادر کنٹریز, تو اس کی وجہ سے جو نا سپلائی گلٹ قائم رہے گا. تو اسی صورت میں پرائسز آئی ڈونٹ سی کہ وہ 200 جائیں گی یا ایون 100 بھی کراس کریں گی, بیکاز اگر اول تو جو آئل فریز کا جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے گا, جو ابھی تک نہیں ہوا بھی نہیں, کہ فارملی کوئی ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا ود ان اوپیک اٹ سیلف, تو وہ فریز کی بات بھی نہیں رہے گی. پھر سبسٹیٹیوشن انرجی جو رینیوبل انرجی کے فارم میں ہے وہ بھی بگ ٹائم آ رہی ہے. امریکہ میں $20 بلین کے رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس پچھلے سال لگے ہیں.
اور کول از بینگ وائپڈ آف, گیس وچ از مور کلینر اینڈ ایفیشینٹ نیچرل گیس وہ اس کو سپرسیڈ کر رہی ہے ساری. تو وہ پرانی جو پہلے ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوگا. اور ایون اگر سپلائی کو یہ کنسٹرینٹ بھی کر لیں تو ایک لمیٹڈ حد تک تو پرائس اوپر جائے گی, بٹ ناٹ. آپ نے جیسے کہا کہ جو پہلے ہو رہا تھا وہ نہیں ہوگا. اگر ہسٹورک پرسپیکٹو ہم دیکھیں 2002 میں اور آج ہم 2016 میں بیٹھے ہیں, 2002 میں آئل پرائسز یہ $20 سے $25 فی بیرل تھیں, اور یہ جب بڑھی تھیں 2008 میں $147 فی بیرل تک پہنچی. تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر بڑھتی ہیں, کم ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. دنیا بھر میں بائی اینڈ لارج یہی پرسیپشن ہے کہ ایک دفعہ جب قیمت بڑھ گئی تو کم ہونا مشکل ہے. اب آپ دیکھیں کہ 2002 میں $20 سے $25 فی بیرل پرائس تھی. آج ہم 14-15 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی کوئی $40 فی بیرل, یعنی ایز سچ اضافہ نہیں. ویسے اگر قیمتوں میں دیکھیں تو بے تحاشا دنیا بھر میں آپ کو ہر چیز میں کموڈیٹیز کی کسی بھی چیز, کموڈیٹیز کی بات کر لیں اور چیزوں کی بات کر لیں, پرائسز میں بڑا اضافہ ہوا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 2002 اور 2016 اب آپ دیکھیں کہ پرائس $20-25 فی بیرل اور $40 فی بیرل, ایز سچ کوئی ڈفرینس نہیں. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. No, I don't think so. History is repeating itself. New situation is being created. Now way forward جو ہے وہ totally different ہے history کے ساتھ. تو I think یہ ہم اس ٹرانسفارمیشن سٹیج سے, ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں جس طرح ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری پچھلے 15-20 سال سے گزری ہے. کہ پہلے ٹیلی کمیونیکیشنز یا ٹیلی فونس کتنے ایکسپینسو ہوتے تھے. ناؤ اٹس جسٹ فری, آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں, یو کین ڈو سو مینی تھنگس. سو انرجی بھی اب اسی سے گزر رہی ہے کہ دا ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن آر ناؤ چینجنگ دا سینیریو ان اے ویری ویری بگ وے. جب آپ کی یہ جو ایون جو کنزمپشن ہوتی ہے ہماری, اب وی آر موونگ فرام فیول سے چلنے والی گاڑیوں کو ہم الیکٹرک کارز سے یہ فیول ہوں گی. الیکٹرک کارز بھی اٹ کوڈ بی پلگ ان کارز جس میں کہ آپ بیٹری اسٹوریج میں آپ اسٹور کریں گے, اور یہ سولر سے بھی آپ اس پہ سولر پینل لگا کے بھی اس پہ انرجی کیپچر کر کے گاڑی آپ چلا سکتے ہیں. تو یہ ابھی کافی چینجز جو ہم فردر آئیں گی, جس کی آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی اکانومی کو دے آر ٹیکنگ اٹ اوے فرام دا آئل. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری کلیئر میسج ٹو دا ورلڈ دیٹ دا فیوچر آف آئل از ناٹ ریئلی دیٹ برائٹ, جس پہ کہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے. کیا قطر میں دیکھیں آپ, قطر میں جو ڈائیورسفیکیشن ہوئی ہے, کویت میں, بحرین میں, ہاں تو دے ڈو ریئلائز اٹ. اور یہ فیکٹ بھی ہے, دا رائٹنگ از آن دا وال دیٹ آئل فیوچر از ناٹ انلمیٹڈ اینڈ انلمیٹڈ پرائس لیول پہ ایسا نہیں ہوگا. دا فازل فیولز ول اسٹے فار دا نیکسٹ 20-30 ایئرز, لیکن ان کا جو کمپوزیشن ہے یہ about 50% کے قریب میکسیمم ہوگی 2050 تک. The other 50% will be the renewable energy, the energy technologies, جس میں کہ energy transportation from one end to another could be maybe based on something very very unthinkable, جس طرح کہ انٹرنیٹ کو آپ ان کو یوز کرتے ہیں. ان کی دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان میں عام شہری یہ کہتا ہے کہ میں نے آخر کیا قصور کیا ہے کہ میں 1 لیٹر خریدوں تو $25 اور $38 مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے. جو بھی پرائس ہے اس میں اگر $25 میں 1 لیٹر خریدا ہوں, بائک والا بندہ, یہ کیمرہ مین اگر اپنی بائک چلا کے آتا ہے تو اس کیمرہ مین نے بھی $25 1 لیٹر پہ, $38 عام لوگ بھی 1 لیٹر پہ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈیزل وغیرہ, یہ ٹیکسز سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی ہیں پاکستان میں, ان کو تھوڑا ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ سیکٹر میں. جی دیکھیں, اگر تو ٹیکسز یہ جو بڑھائے رکھے ہیں, اس کا اگر ایک آبجیکٹیو یہ کریٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم ابھی پیٹرول کی پرائس کم نہیں کرتے, لیکن اگر جو ہم نے کم کرنی تھی, فار ایگزامپل $5 پر لیٹر, اس کو ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ فنڈ میں رکھتے ہیں, اس سے ہم اسٹریٹجک اسٹوریج بلڈ کریں, اس سے ہم اپنی سرکولر ڈیٹ کو ایلیمینیٹ کریں, اس سے دس از واٹ دے شوڈ ڈو فرسٹ, رادر دین کہ وہ اس کا بینیفٹ اگر اسپریڈ ہو جائے گا ان ٹرمز آف $5 a لیٹر لیس, تو وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر $5 وہ سیو کر کے اس کو ایک فنڈ میں ڈال دیں, بلڈ اسٹریٹجک اسٹوریج فار پاکستان, 90 days کی اسٹوریج ہماری ہونی چاہیے, پلس ہمارا سرکولر ڈیٹ, ہماری جتنی بھی جو ہے ہم اپنے اس ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ہم انویسٹ کریں. 90 days کی اسٹوریج ہونی چاہیے, 20 دن کی 25 دن کی ہوگی, وہ تو OMCs کے پاس ہے. میں اسٹریٹجک اسٹوریج جو گورنمنٹ کو رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ کریٹ کریں, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں انویسٹ کریں, UFG کو کم کریں.
I think that is what they should be doing. I understand. Sohail Saab, it was really wonderful having you on the show. Thank you so much کہ آپ تشریف لائے. Thank you. ویل ناظرین, امید ہے آپ کو میرا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.